एशिया टाइम्स की ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैफ अली बस्तवी। मेरे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा मौजूद हैं, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार एक लंबे समय से आप टीवी पर देख रहे होंगे, इनके मज़ामीन पढ़ते रहे होंगे, लगातार एक तरह से एक आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इस वक्त इम्पार की स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर हैं। मैं इस वक्त इनके साथ हाज़िर हूँ और ये जानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पार का जो इनका ताल्लुक़ था, 1 साल पहले जो इम्पार कायम हुआ, तो ये इम्पार की किन बातों से मुतासिर होकर के इम्पार के करीब आई? अशरफ साहब, एक तो ये कि मैं इम्पार के करीब नहीं आई, इम्पार बनाया है हमने। हमने ही इसकी बुनियाद रखी है और इसके बारे में सोचना, इसको कंसेप्चुअलाइज करना, ये कैसा होगा, इसके नए नक्श कैसे होंगे, ये क्या नहीं करेगा और क्या क्या करेगा, ये सब हमने ही तय किया है। तो ज़िम्मेदारी से नहीं भागूंगी। हम लगातार एक ब्रेन स्टॉर्मिंग में रहते हैं। इम्पार के अंदर बहुत तरह के नज़रिए आते हैं हमारे सामने, उनमें से बहुत चीज़ों को हम रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं, ये मुनासिब नहीं रहेगा। बहुत सी चीज़ों में हम लोग बहुत डरते डरते आगे बढ़ते हैं और बहुत सी चीज़ों में हमारी बिल्कुल यकीन होता है कि ये हमें करना ही चाहिए। तो इम्पार एक सोचने समझने वाला और लगातार अपने को इम्प्रूव करने वाला, अपने को ठीक करने वाला, बेहतर बनाने की कोशिश करने वाला इदारा है। एक बड़ा सवाल आपने बताया कि जब भी इस तरह की कोई रिफॉर्म और डेवलपमेंट की बात मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जब उठाई जाती है, तो उठाने वालों के अंदर एक जोश और जज्बा तो होता है, लेकिन खौफ जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि ये होता है कि हमें किस वे में लिया जाएगा। इम्पार जब कायम हुआ तो उस वक्त डॉक्टर खान, जो कि MJ खान साहब जो इसको एक तरह से हेड कर रहे हैं इस वक्त, उनकी एक पॉलिटिकल एक तरह का उनका एसोसिएशन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, जो आज तक चर्चा में है कि ये लोग BJP के लिए काम करने वाले लोग हैं। अब एक नेगेटिव अंदाज में उन्हें पेश किया जाता है और एजेंडा एक तरह से रिफॉर्म का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये एक तरह से मुसलमानों को सेल आउट करने का एजेंडा है। ये इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम से आप गुजर रहे होंगे, ये तो मैं एक बात कह रहा हूँ, आप चूँकि हैं 1 साल से देख रही होंगी, इन तमाम इल्ज़ामात के दरमियान काम करना और इनका जवाब देना, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है आप लोगों के लिए? आप बहुत यू आर वेरी काइंड टू मी, जो आपने सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी का जिक्र किया, क्योंकि इम्पार के हवाले से जैसे आपने कहा कि वो BJP का हवाला दिया जाता है। मेरे लिए कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, तो ये तो आपको पता ही आजकल कम्युनिस्ट होना कैसा होता है। फिर किसी के लिए है कि वो तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में मिनिस्टर रहे हैं, हमारे एक सीनियर फाउंडिंग मेंबर, तो बड़े मिनिस्टर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। तो हम सारे लोग जो हैं, जो ये जो हर तरह की सियासी नज़रिया है जो वो साथ आया है, तो लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा है। उनको ये उम्मीद थी कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, और एक जिसको पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस कहते हैं कि सियासी पार्टियों के ऊपर डिपेंड करते हुए इदारे बनाना जो लोग जानते थे, सिर्फ उनको ये हज़म नहीं हो रहा है कि हम हर तरह की सियासी पार्टी से उससे आज़ाद हैं और इसके बावजूद भी हम अभी तक काम कर पा रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि कोई कह रहा है कि BJP के साथ, या कोई कह रहा है कांग्रेस के साथ, या खुद मेरे लिए ये कहा जाए कि ये तो कम्युनिस्ट नज़रिए की हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने जो आपका जो मकसद है, जो आप लोगों ने तय किया है, उस पर कंटिन्यू जारी रखना अपने आप को, ये किस तरह से हो पा रहा है? हाँ, क्योंकि हम कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं। जो इस देश के जो ज़्यादा बड़े सवाल हैं वो अपनी जगह हैं। हमें ये हमेशा से पता था, हमें किसी भी तरह की खुशफहमी नहीं थी कि हम ये दुनिया बदलने आए हैं, ये देश बदलने आए हैं। हम सिर्फ इतना बदलने आए हैं कि हमारे जो मुस्लिम समाज को लगातार एक ख़ास तरह के इल्ज़ामात झेलने पड़ते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम जो समाज का और देश का जो बुनियादी और जो मरकज़ी फ़िक्र है, हम उससे दूर रहते हैं। हम इस देश में कुछ भी अच्छा हो उसके मुखालिफ होते हैं, और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी हमको लेकर के चलती रहती है। अभी आपने देखा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के जनसंख्या जिहाद, फिर लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद, फिर वो पता नहीं किस किस तरह का जिहाद। तो ये जो सारा कुछ है, हमें पता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यानी कि जो हम कर सकते हैं, हम वही करने आए हैं। और जो हम कर सकते हैं उसमें सबसे पहले है रोज़गार, सेहत, शिक्षा
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سماج میں ہم آہنگی ہونی چاہیے دوسری قوموں کے ساتھ میں، اس پر کام کرنا ہے۔ ہم بہت کانشیس ہیں اس بات کو لے کر کے کہ بھارت کی اتنی قدیمی جو اسپریچول روایت ہے اس میں کیا کیا کچھ ہے جس سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا خوبصورتی ہے جو ہمیں آتمسات کر لینی چاہیے۔ اور ہمارے اندر جو ہم لگاتار، چاہے وہ سنت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہماری اسلامک ہسٹری کی جو کہانیاں ہیں حضرت علی کی، حضرت ابوبکر کی، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں، ان کو بھی پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی خوبصورت ہمیں اتہاس سے مل جائے اپنے، وہ ہمارا ہے، اور چاہے وہ پری اسلامک ہو، چاہے وہ پری سناتنی ہو، اور چاہے وہ ابھی کا ٹرائبل کلچر سے آتا ہو، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ جی، مجھے بتائیں کہ امپائر دو نظریوں پر خاص طور سے فوکس کر رہا ہے، پروگریس اینڈ ریفارمز۔ جی، پروگریس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کیا کچھ آپ لوگ جو ہے دیکھ پا رہے ہیں، اور ریفارم کن کن معاملات میں مسلم کمیونٹی میں آپ کے نزدیک بہت ضروری ہے، انہیں ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال۔ جہاں تک پروگریس کا سوال ہے، دیکھیے پروگریس ہمیں سب سے پہلے روزگار میں چاہیے ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شکشا بہت ضروری ہے، لیکن شکشا بھی اس وقت روزگار کے پیچھے رہ گئی ہے۔ جس طرح سے کووڈ کا دور آیا ہے، جس طرح سے نوٹ بندی ہوئی تھی، جی ایس ٹی آیا تھا، اس کے بعد تمام چیزیں ہوتی رہیں اور لوگ جو ہیں پریشان ہوتے رہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہیں ہمارے بھائیوں کے وہ اثر انداز ہوتے رہے، اور پھر کووڈ نے سب کی کمر توڑ دی ہے۔ تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں نے الگ الگ کاؤنسلز تشکیل کی ہیں، ہم لگاتار زمینار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ایک امپائر کا امپلائمنٹ ایکسچینج بھی آن لائن ایکسچینج بنانے کا ہے، جس میں امپائر میں جو انڈسٹریلسٹ جڑے ہوئے ہیں، جو وہ لوگ ہیں ڈیسیجن میکنگ میں ہیں اپنے اپنے کارپوریٹ سیکٹر وغیرہ میں، وہ یہاں سے بھی نوجوانوں کو سلیکٹ کریں، اس کی بھی ہماری کوشش ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسکالرشپس وغیرہ، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ نان گورنمنٹ ہے، ان سب کے ہمارے یہاں ایک کمیونٹی میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، وہ ہے کہ جو انفارمیشن کا گیپ ہے، یعنی کہ جو ٹارگٹ گروپ ہے اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں پہنچتی ہے جو بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ انفارمیشن اسکالرشپس کے حوالے سے ہو چاہے اس کے علاوہ بھی، تو وہ اس کے لیے کیمپین ہے ہم لوگوں کی۔ اس کے علاوہ ریفارم کی جہاں تک بات ہے تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں ڈی لرن کرنی چاہیے، جو ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ پار ہائیجین کو لے کر کے، کلینلینس کو لے کر کے ڈرائیو کرتا رہتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو مسلم میجورٹی علاقے ہیں ان میں خاص طرح کا ایک ماحول ہے۔ آپ دیکھیں قصائی کی دکانیں ہیں جہاں کھلا راس ٹنگی ہے، گوشت ٹنگا ہوا ہے، اور وہ جانور کے کٹے ہوئے انگ جو ہیں وہ اس طرح ٹانگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ کوئی خوبصورت گلدستے ہوں، جبکہ وہ ہمارے لیے ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ ہمیں منہ پھیر لینا ہوتا ہے، ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں۔ تو جو غیر مسلم وہاں سے گزرتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی جو نان ویجیٹیرین نہیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہمارے ان سب چیزیں، ہمارے محلوں کی جو یہ چیزیں ہیں، خاص طرح کا انکروچمنٹ ہے، گندگی ہے، ایک عجیب طرح کی اویوستھا ہے ہمارے علاقوں میں، ان سب کے اوپر بات کی جائے۔ اس میں RWS کو شامل کیا جائے، محلہ کمیٹیز کو شامل کیا جائے، ان کو ہموار کیا جائے۔ سماجی ریفارمز میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جہیز کے خلاف، ذات پات کے خلاف، اونچ نیچ کے خلاف، تو یہ والے ریفارمز پر بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بدلاؤ جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو تھوڑا تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ایک سال میں میرا خیال ہے کہ ابھی تو آپ نے ہر چیز میں ایک طرح سے انیشیشن کیا ہے، جی، ایک سال میں کوئی اچیومنٹ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بڑا نہیں ہے، جی ہاں، لیکن اسے آپ کس طرح سے ایک سال کی جرنی کو اگر میں آپ سے بات کروں، امپائر کی ایک سال کی جرنی کیسی رہی، کتنا آپ کو ہوپ ہے، مستقبل کیا میں آپ کیا دیکھ پائیں گی، کیا دیکھنے کا آپ کا وہ ہے کہ ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہے وہ؟ دیکھیے ایک سال کی جرنی میں جو سب سے اہم کام ہوئے اس میں یہ ہوا کہ بہت ساری جو ہیٹ اسپیچ ہو رہی تھی اس کو ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک سیل بنایا ہے، لیگل سیل ہے ہمارا، وہاں سے نوٹس جاتا ہے اور وہاں سے نوٹس جا کر کے باقاعدہ اس میں مقدمہ درج کرایا جاتا ہے، اور بنا کسی شور شرابے کے۔ ہم میڈیا اٹینشن نہیں چاہتے اس میں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، اس دیش میں قانون ہے اور اس کو ان سب کو اس دائرے کے اندر ہی کام کرنا ہے۔ تو چاہے وہ کانپور کی وہ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی میڈیکل کالج کی، اور انہوں نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے بہت نازیبہ باتیں کہی تھیں، ہم نے ان کے خلاف رپورٹ کرائی ہے، اور اس کے
کے علاوہ تبلیغی جماعت کے بہت سارے بے گناہ لوگ جو جن کو کچھ لینا دینا نہیں تھا، جن کو اس کی خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کورونا اس طرح سے پھیل رہا ہے، اور وہ پھنس گئے تھے اور اس کے بعد وہ جیلوں میں تھے، تو ان کے لیے پیروی کرنے کا کام بھی امپار نے کیا ہے مختلف علاقوں میں، اور وہ چھوٹ سکے اور پھر اپنے اپنے وطن وہ روانہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی ابھی ہمیں راجستھان سے ایک ٹیکسٹ بک میں ہیٹ اسپیچ کا معاملہ سامنے آیا، ہم نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے، اور اس طرح کے کم سے کم ہم لوگوں نے 20-25 نوٹسز، لیگل نوٹسز جاری کیے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بنا سوچے سمجھے یا کئی بار شرارتاً ہیٹ اسپیچ میں انڈلج کر رہے تھے، چاہے وہ ایک چینل، خاص چینل میں نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ ایک خاص طرح کی فضول باتیں اور ہیٹ اسپیچ کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس کو ہم لوگوں نے کیا۔ تو ہماری یہ لگاتار کوشش ہے کہ ہم چیک لگائیں اور بہت شائستگی سے قانون کے دائرے کے اندر، بنا شور کیے ہوئے یا جذبات کو ابالے ہوئے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ لگاتار ہم نے، کیونکہ زومینارز کا ہی دور تھا، ہم وہی کر سکتے تھے کووڈ کی وجہ سے، تو ہم لوگوں نے لگاتار سرکاری اور غیر سرکاری جو خاص شخصیات ہیں ان کو بلایا اور ان سے پروفیشنل کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ہم نے کیسے راستہ نکلے گا، الگ الگ، جیسے ڈیجیٹل میں کیسے ہوگا، میڈیا میں کیسے ہوگا، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کس طرح سے راستہ ملے گا ان شعبوں میں اور ان فیلڈز میں، ان پر بات کری۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت ضروری پروگرام ہے، وہ یہ کہ ہم بھارت کے بہو سنکھیک سماج کے ساتھ کیسے رشتے سازگار کریں۔ تو اس میں بھی ہم لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ ہم اس سماج کے لوگوں کو بلائیں، ان کی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلے، ہماری باتیں وہ جانیں، اور ہمارے یہاں جو ایک ہندو مسلمان کے ساتھ رہنے کی جو روایت ہے اس کو ہم قائم رکھیں۔ اور جب بھی وہ لوگ ہمارے پروگرامز میں آئے ہیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ سوسائٹی کے، مسلم سوسائٹی میں امپار کا ایکسیپٹنس کا فیصد کیا ہے؟ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے اگر نظریاتی سیاسی نظریے کی وجہ سے، تو انہوں نے بہت شائستگی سے کیا ہے، اور اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ بدتمیزی نہیں کی جس کے لیے ابھی تک ہم سوشل میڈیا پر جانتے تھے، دیکھتے تھے کہ اگر کسی ایک مسلم جرنلسٹ نے ہولی کی مبارکباد دے دی تو اس کے ساتھ بہت بری طرح سے بدتمیزیاں کی گئی۔ تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، اور میں خاص کر مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، کہ جن لوگوں کو یہ لگا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ایسے لوگوں نے بھی بڑی شائستگی سے ہماری مخالفت کی ہے، اس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ لیکن یہ تو بہت ہی 1% کی بات ہے، جو 99% ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کھلے دل سے اور کھلے باہوں سے ہمارا سواگت ہوا ہے۔ بہت شکریہ ہے آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے جس طرح سے اس کا سواگت کیا ہے، اور اسی طرح سے نظریں بھی بنائے رکھیے اور ہمت بھی بڑھائے رکھیے، کہیں ہمیں غلط ہوتا دیکھیے تو ہمیں سدھاریے بھی، ہمیں بتائیے بھی صحیح راستہ، لیکن ساتھ بنے رہیے۔ امپار کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ یہاں سے ریفارم کی ایک طرح سے ایک کوشش ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امپار کی جو کوشش ہے وہ رنگ لائے گی، اور بہت شکریہ۔